बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिक़ शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक जलसा किया रावलपिंडी में, और रावलपिंडी से वो मुखातिब थे और बहुत ही अपने मुखालिफिन के करीब तरीन पहुँचे हुए थे। जो रजीम चेंज के ज़िम्मेदार वो समझते हैं उनके बहुत ही करीब थे और करीब पहुँच के वो पुकार रहे थे। लेकिन कल रात गए तक बहुत ज़्यादा माहौल बनाया गया और सख्त तरीन इक़दामात वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक़ हैं उनके ख़िलाफ़ उठाने की बातचीत की गई। और आज फिर शहबाज शरीफ यानी कि वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल के मजीद बाजवा की फ़ोन पे बात भी हुई, और वो बज़ाहिर तो बात थी सैलाब ज़दगान के लिए, लेकिन वो बात सिर्फ सैलाब ज़दगान तक महदूद नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल सिचुएशन, इमरान खान साहब का मामला और सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में भी हमारे ज़राए के मुताबिक ये बुनियादी बात थी। और सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक करना है, कैसे करना है, पीटीआई को कैसे हैंडल करना है, सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है। इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है हुकूमत के लिए, हुक्मरानों के लिए, डिफेक्टो हुक्मरानों के लिए भी और डिजोरे के लिए भी, दोनों के लिए ये मसला बना हुआ है। वो हुक्मरान जो हमें नज़र आते हैं, वो हुक्मरान जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन नज़र आते हैं। अब तो ये कहना नहीं चाहिए कि नज़र नहीं आते, बल्कि नज़र आते हैं सारे के सारे। तो एक तो इमरान खान साहब ने जो जलसे से पहले तमाम टीवी चैनल्स को पाबंद किया गया कि खबरदार अगर आपने इमरान खान की तकरीर को लाइव दिखाया, तो लाइव कैमरा का भी ऑर्डर आ गया था, लाइव किसी ने नहीं दिखाया। उसके बाद अगला हुक्म ये था कि दिखाएं ही ना, इस तरीके से दिखाएं टुकड़े टुकड़े करके कि बस मज़ा बेमज़ा लोग ताकि ना रहें, लोग इधर उधर फिरते रहें, चेंज करते रहें टीवी चैनल। और कई टीवी चैनल और मालिकान को बरह रास्त फ़ोन भी किए गए, मैसेजेस भी किए गए कि भाई देखें इस बार कोई रियायत नहीं है और आपने इस पे अमल करना है। पैमरा ने जो कह दिया वो समझें सब ने कह दिया। तो लिहाजा बहुत सारे टीवी चैनल्स ने इमरान खान साहब को नहीं भी दिखाया। और फिर ARY तो आपको पता है वैसे ही केबल से गायब हुआ है, बोल को भी केबल से गायब कर दिया गया ड्यूरिंग इमरान खान की तकरीर के। अब लोगों को दूर किया जा रहा है कि इमरान खान की आवाज़ लोगों तक ना पहुंचे। और ये लोग, आजकल के जो लोग हैं, वो बड़े माशाल्लाह से समझदार भी हैं, बाशऊर भी हैं, नौजवान भी हैं, और हर किसी के हाथ में फ़ोन है। तो शहरियों ने क्या सोचा, पहले तो बात यह है कि ये सारे का सारा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन पाबंदी, ये सारे का सारा उल्टा पड़ गया। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ज़ीरो फ़ायदा हुआ इमरान खान की टीवी पर बराह रास्त तकरीर नशर करने पे। उसमें यह हुआ, मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे जो टीवी चैनल चल रहे हैं, क्योंकि ARY की नशरियात तो बंद नहीं है, वो भी चल रहा है, बाकी भी चल रहे हैं, तो जो टीवी चैनल वो दिखा रहे थे, सब कुछ दिखा रहे थे। सिर्फ एक चीज़ जो नहीं दिखाई गई, वो ये नहीं दिखाई गई जो फ़ौज के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ हुक्मरान इत्तेहाद के सारे लोग जो हैं, PDM वाले भी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग वाले, जिन्होंने जनरल बाजवा साहब को गालम गलोच की, धमकियाँ दी मिलिट्री लीडरशिप को, वो सारी की जो बातें थी वो जब जलसे में दिखाई गई तो वो ARY ने और बाकी टीवी चैनल ने वो नहीं दिखाई, लेकिन बाकी सब कुछ दिखाया, डिले के साथ गया। और उसके साथ पैरेलल हुआ ये कि टीवी चैनल्स के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, उनका अपना एक पेज भी है यूट्यूब का, उन्होंने 500 यूट्यूब चैनल्स को और 500 से ज़्यादा फेसबुक पेजेस को इजाज़त दे दी, उसको राइट्स दे दिए कि आप भी ये तकरीर जो है, पूरे का पूरा जलसा खान साहब का वो आप बराह रास्त दिखा सकते हैं और आप पे हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं होगी। वो इसने ऐसा काम किया कि लोग जो हैं वो सारे के सारे उधर शिफ्ट हो गए, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा यूट्यूब की नशरियात, यानी कि ट्रैफिक इतनी आई फेसबुक पे और यूट्यूब पे, लोगों की इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि नशरियात जो हैं यूट्यूब की, वो उसमें फ्रीजिंग आनी शुरू हो गई, वो जैम होना शुरू हो गई। तो ये तो है अवाम का हाल, और अवाम हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, मिलियंस की हिसाब से पाकिस्तान के अवाम सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए
عمران خان کی تقریر اور اس کا جلسہ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک اور نقصان ہوا، وہ یہ ہوا، عمران خان کو فائدہ ہوا، نقصان یہ ہوا کہ لوگ پہلے سے زیادہ جلسہ گاہ پہنچ گئے اور قریب قریب جتنی ٹی وی سکرین لگائی گئی تھی وہاں پہ پہنچ گئے، اور ٹریفک جیم کیا پنڈی، اسلام آباد اور وہ گرد و نواح میں مکمل طور پہ ٹریفک جیم اور لوگوں کا ہجوم، گیدرنگ زیادہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے مختلف شہروں میں بھی پھر لوگوں نے ایک اور کام کیا، کیونکہ اب یہ چیز رکنی نہیں ہے، کیونکہ پیمرا نے ٹھیک ہے جی کیبل آپریٹرز کو کہہ دیا کہ آپ ٹی وی چینل غائب کر دیں، اور ٹی وی چینلز کو کہہ دیا آپ نے لائیو نہیں دکھانا۔ اب لوگوں نے کیا کیا، اب ہر گھر میں کیبل کے ساتھ ساتھ نیٹ بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اسمارٹ ٹی وی جیسے اسمارٹ فون ہے اسی طرح اسمارٹ ٹی وی ہے۔ لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے اپنے فون کو لنک کر لیا ٹی وی کی سکرین کے ساتھ، اور وہ بڑی سکرین پہ انہوں نے وہی تقریر عمران خان صاحب کی، وہی جلسہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں پاکستان کی عوام نے اپنا کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، شہروں میں دکانوں میں بیٹھ کے وہ اس طریقے سے سنا۔ جس کے پاس یہ اسمارٹ ٹی وی تھا وہ لگا لیا گیا، اور باقی جو لوگ تھے وہ وہاں اس ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے پہنچ گئے۔ یہی کام محلے میں ہوا، تو یہ سارا کچھ ہوا، اور اس لیے یہ سارے کا سارا جو پلان تھا وہ ہوا ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے زیادہ فائدہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ہو گیا، کیونکہ بس ایک اور فائدہ بھی ہوا، ٹی وی مالکان کو فائدہ ہوا کہ ان کی ذرا فون آنا شروع ہو گئے، ان کا ذرا تھوڑا سا ویٹیج بڑھ گیا، ان کا وزن ذرا قد کاٹ میں اضافہ ہو گیا، انہوں نے بھی فون سی، انہوں نے پھر احسان کیا کہ ٹھیک ہے فکر نہ کریں، تو ٹی وی مالکان کو یہ فائدہ ہوا۔ لیکن چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، یہ تو ایک بات ہے، عمران خان صاحب نے جو تقریر کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے بڑا واضح میسیج دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے کہ ایک تو سننے والے سن لیں، ڈاکٹر شہباز گل پہ جنہوں نے تشدد کیا ہے، کہ اس چیز کو ہم چھوڑیں گے نہیں، درمیان میں اس چیز کو ہم آگے لے کے جائیں گے، اور جہاں تک ہو سکا ہم اس کا حساب لیں گے آئینی اور قانون کے مطابق، کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس سے جو کچھ اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے ہلاکو خان کا نام تو نہیں لیا اور نہ ہی نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا، اور بلکہ انہوں نے کسی انڈیویجول کو کل کے جلسے میں نہیں مخاطب کیا، بلکہ انہوں نے ایک ادارہ جاتی بات کی، کلیکٹیولی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس راستے کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے عوام کو کل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور کرپٹ ترین لوگوں کو لایا گیا، اور ایسے لوگوں کو لایا گیا جن کے خلاف مقدمات تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کمپرومائز تو نہیں کروں گا میں، سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہ ہی سمجھوتا ہوگا، نہ ہی جھکوں گا، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے کسی کے سامنے جا کے بات کروں گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا یہ میری پہلی تقریر ہے، اور اس کے بعد کیونکہ سیکورٹی تھریٹس بھی بہت تھے، بہت زیادہ معاملات خراب تھے، دھمکیاں تھیں اور منع کیا جا رہا تھا، اسی لیے جو آج کا جلسہ ہے عمران خان صاحب کا وہ ڈے لائٹ میں ہی ختم کیا گیا، اور ڈے لائٹ میں ہی اس کو پورا کیا گیا تاکہ معاملات خراب نہ ہوں، اور رات کی تاریکی میں کوئی ناخوشگوار واقعہ یا خطرناک واقعہ پیش نہ آ سکے۔ یہ چیزیں اس وقت کی چل رہی ہیں۔ تو دوسری جانب ایک دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان صاحب پہ درج کر دیا گیا ہے، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر کے نتیجے میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ انسپیکٹر صاحب نے درج فرمایا ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ دفعہ کون سی لگائی ہے، دفعہ لگائی ہے جی انسداد دہشت گردی کی، 780 یہ لگا دی ہے عمران خان صاحب پہ، اور اس میں علی جاوید مجسٹریٹ صدر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر آفس اسلام آباد، شناختی کارڈ نمبر اتنا، یہ کیا گیا ہے جی، نام سکونت یہ دیا گیا ہے، اور یہ ایک تھانہ روانگی سے قبل
یہ بھی لگا دی گئی ہے۔ FIR کا نمبر ہے جی 407/22 یعنی کہ 2022 میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آگے پھر ٹیگ نمبر ہے، سب کچھ ہے، اور اس میں جو تحریر ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ مارگلہ اسلام آباد، گزارش ہے کہ فلاں تاریخ کو احتجاجی ریلی شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف تھی، جس کی قیادت چیئرمین PTI عمران خان کر رہے تھے۔ ریلی کا روٹ 0 پوائنٹ F9 پارک تھا۔ عمران خان نے F9 پارک میں احتجاجی جلسے سے خطاب کیا۔ جلسے میں ہزاروں افراد شریک تھے، اور چلو ہزاروں تو مان لیا۔ تمام ٹی وی چینلز پورے ملک میں براہ راست نشر ہو رہا تھا۔ میں بحیثیت ڈیوٹی مجسٹریٹ ہمراہ اپنے گن مین سید فلاں فلاں کے ساتھ موجود تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے چیئرمین PTI نے دوران تقریر 9:15 رات اچانک اسلام آباد پولیس اور ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ عمران خان کی تقریر کے متعلقہ حصے کا متن درج ذیل ہے۔ شرم کرو IG، اور تمہارے اوپر کیس کرنا ہے ہم نے، اور مجسٹریٹ صاحبہ آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جی انہوں نے یہ FIR کا متن ہے اور اس میں درج کی، اور لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ اب خطرہ ہے ہمیں کہ ہم یہ بہت زیادہ انریسٹ پایا جاتا ہے اور بے چینی ہے، بدامنی دہشت گردی پھیلی ہے اور ملک کا امن تباہ ہوا ہے، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ ڈرانے دھمکانے اور اس کے لیے مقدمہ درج کیا جائے۔ لہٰذا مقدمہ ہو گیا ہے درج۔ چلیں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن وہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ نوبت آتی ہے تو ابھی ماضی قریب کی بات ہے، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، ان کے عطاء اللہ تارڑ صاحب کے اور رانا مشہود صاحب کے ایسے سورس، نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے اور دیگر رہنماؤں کے ایسے بیانات پڑے ہیں، مریم صاحبہ کے، جس میں انہوں نے نہ چیف جسٹس کو معاف کیا، نہ آنریبل ججز کو معاف کیا، نہ کمشنر کو، نہ چیف کمشنر کو، نہ چیف سیکرٹری کو، نہ IG کو، نہ پولیس افسروں کو، نہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو، آرمی چیف تک کو، کور کمانڈرز کو تو اب تک دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو رول آف لا کسے کہتے ہیں، قانون کی حکمرانی کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا قانون کی حکمرانی یہ ہے کہ جو اپوزیشن میں ہے وہ اگر حکمران بن گیا تو معاملہ ختم، اور باقی حکومت میں رہتے ہوئے آپ جو مرضی کریں؟ تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا عمران خان صاحب کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اسی لیے عمران خان نے ایک بات کی ہے، اور وہ بڑی ویلڈ بات ہے، کہ پولیٹیکل پارٹیز کو، جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ پولیٹیکل پارٹی کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل پارٹی کا مطلب ہے اس کے کروڑوں پاکستانی عوام جو ہیں، آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس کے روٹس جو ہیں وہ عوام میں ہیں، اور عوام کی اس پارٹی کی وجہ سے فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے، ملک مضبوط ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا، مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی یہی ہوا، اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ہی نہیں رہنے دینا، اسی کو ڈسمنٹل کرتے رہنا ہے، اسی کو توڑ پھوڑ کرتے رہنا ہے، پہلے ہم ایک ملک کا آدھے سے زیادہ حصہ ہم گنوا چکے ہیں، وہ الگ ہو چکا ہے، اور وہ اسی لیے ہوا تھا کہ ہم پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈر کو غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں اور غدار لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیونکہ آپ رپورٹس دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ غدار ہیں، تو ان کو غدار بنا دیا جاتا ہے، ان کو غدار بنایا جاتا ہے جو ان کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں وہ بالکل بے ہنگم ہو جاتے ہیں۔ تو یہی کام ایک بار پھر تاریخ کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، آگے بڑھا جائے، اور باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔